न था वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं, और वो लिखते हैं कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। प्रोग्राम है जान है वो जहान की। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आली घराने के हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने कुछ बातें जो है वो सुनी। आज हम नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मुतहहिरैन नूरैन के इंशाअल्लाहुल करीम जो है वो फ़ज़ाइल, इनकी बरक़ात और इनके आला औसाफ, ये इंशाअल्लाह सुनने की सआदत हासिल करेंगे। मदीने जिले के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनके दामन ज़माने जाहिलियत में भी शिरक से पाक रहे, जिनके दिल तौहीद के नूर से मुनव्वर रहे, और जिनके वजूद को अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के लिए मुंतखब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम है अब्दुल्ला। मेरे हुजूर के वालिद हैं प्यारे अब्दुल्ला, बड़े ही आबिदो जाहिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया है नाम से ए साहिबे खिरद, पढ़ ले। आया यानी जाहिर है, किससे जाहिर है? नाम से। साहिबे खिरद कहते हैं अकल वाले को। आया है नाम से ए साहिबे खिरद, पढ़ ले, खुदा के अब्द हैं आबिद हैं प्यारे अब्दुल्ला, और मेरे हुजूर के वालिद हैं प्यारे अब्दुल्ला, बड़े ही आबिदो जाहिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक नस्बी निस्बत जो है वो रखते हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यूं बोलिए एक और कुर्ब भी और एक और नबी पाक की खास बरकत ये भी इनको मुयस्सर है। वो क्या है ये हम आपको इंशाल्लाह आगे चल करके बताएंगे। आइए अभी अब्दुल रहीम भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बाग़ जन्नत में निराली चमनारा है, क्या मदीने पे फिदा हो के बहार आए हैं, उनके गेसों नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके गेसों नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरों नहीं दो क़िबलों की यकजाई है, उनके अबरों नहीं दो क़िबलों की यकजाई है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो
بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، آپ آئے تم نور ہوئی تھی آنکھیں، آپ آئے تم نور ہوئی تھی آنکھیں، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، اور درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے یہ مبارک ذاتیں، اور اللہ کریم ان کی برکت سے ہمارے والدین پہ رحمت کا سایہ فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ ایک خاص نسبت کا میں نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا رفیق بھائی، کہ ایک تو جس طرح حضور کے والدین ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نسبت بھی حاصل ہے، وہ کیا ہے یہ بتائیے۔ سلمان بھائی، واقعی سب کے والدین کی عزت و تکریم کرنا یہ تو ہمارے مذہب میں سکھاتا ہے، اور والدین مصطفیٰ کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، والدین مصطفیٰ اللہ پاک تے ایمان رکھن وارا ہوا نے ان کے حقڑو منن وارا ہوا، جڈے تو انہی جو نام عبداللہ نے آمنا ہوا۔ عبداللہ جو معنی آئے کہ اللہ جو بندو نے، آمنا جو معنی آئے کہ اللہ جی امانت رکھن واری یا دنیا کے امن ڈین واری، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیرو امن ڈینی دنیا کے، اللہ اکبر۔ کہ اجی سدی وہ امن جو فیض جاری نے ساری آئے نے انشاءاللہ قیامت تک جاری نے ساری رہنو۔ یہ نام جو آئین یعنی والدین پاک مصطفیٰ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये मुबारक नाम जो आइन ई बतारी रही आइन कि इन्हें के पोते जे रब जे मथे ईमान हो ने ही नुफूस कुदसिया शिरक से पाक हुआ। वालिदैन मुस्तफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी आइन ने अल्लाह पाक जा आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी ज़ाहिरी हयात में जागती अखियों से ईमान की हालत में ज़ियारत करन वारे के ने ईमान तेज दुनिया से रुखसत थिन वारे के सहाबी चूंदा। ये सहाबी की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी आइन ने केरा सहाबी अल्लाह अकबर कि ये एड़े अनोखे अंदाज से सहाबी बनिया कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक जी अता से इन्हें के जिंदो फरमाया ने चेहरा अनवर देखारिया ने पची कलमो पढ़ाया ने पची पोते जी उम्मत में शामिल करी ने दर्जा साहबियत ते फाइज फरमाया ने हेरी साहबियत बिये कोई जे हिस्से में ना आवी इन्हें जो हिस्सो वालिदे मुस्तफ़ा जन्नती जन्नती मादरे मुस्तफ़ा जन्नती जन्नती वालिदैन मुस्तफ़ा जन्नती जन्नती अल्लाह अकबर। तो इन्हें जी साहबियत जो करो चुनो अल्लाह अकबर कि ये तो वो अजीम शान साहबी आइन ने पची हेडो वडो मरतबो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वालिदैन करीमैन जी ठीक है ना। तो ये माशा अल्लाह वो वडो रुतबो आए अल्लाह तबारक व तआला पांके इन्हें जी तौकीर ने ताज़ीम करन जी सही मानों में तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। खुलासा करूँ इसका तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन ये सहाबी भी हैं। जी हाँ, दर्जाए सहाबियत से फायज भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको जिंदा फरमाया, अपना दीदार करवाया, कलमा पढ़ाया, उम्मत में शामिल फरमाया और ये शर्फ भी इनको अता फरमाया। दुनिया में आप देखें मदीना के नाज़रीन, हम जो बस रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है। किसी को क्या निस्बत मिली है, किसी को क्या फजीलत मिली है। आप देखें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को कैसे कमाल दर्जे की और कैसे ज़बरदस्त दर्जे की सहाबियत से जो है वो नवाजा है, जो इनका हिस्सा है। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा प्यारे अख्तर भाई आप जिक्र फरमाएं कि हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का निकाह जो है ये कैसे हुआ। कहते हैं कि हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन शिकार के लिए ये जंगल की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने एक अजीब व गरीब मंज़र देखा कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शिकार के लिए आए हुए थे जंगल में अकेले हैं और यहूद के तकरीबन 90 अफराद नंगी तलवारें ली आपको घेरे हुए हैं। हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस कुरैशी नौजवान को मुश्किल में देख कर उसकी मदद के लिए बढ़ने ही वाला था कि अचानक कुछ घोड़े पर सवार जाहिर हुए और ये इंसानों जैसे नहीं थे। उन्होंने आते ही यहूदी दस्ते पर हमला करके उन्हें मार भगाया और वालिदे मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहिफाजत उनके घर तक पहुंचा दिया। ये मंजर देख हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत मुतासिर हुए और दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि अपनी नूरे नज़र बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह इन ही से करूँगा। घर आकर अपनी ज़ौजा यानी बीबी आमिना की वालिदा हज़रत बिर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तमाम वाक़या सुनाया और कहा कि अब्दुल्ला कुरैश के सबसे हसीन व जमील और आला नसब हैं। मैं अपनी बेटी आमिना के लिए इनके अलावा किसी को पसंद नहीं करता। फिर अपनी ये तमन्ना ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक हाजिर पहुंचा दी और खुदा की शान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने नूरे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आमिना जैसी खातून की तलाश में थे। वो तमाम खूबियाँ हज़रत बीबी आमिना में कामिल तौर पर मौजूद थी जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस रिश्ते को
قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ دما خوگو اسلامی ڈوڑو مدنی چینل کتون کو کتابوں کی دا لکلی دی حضرت عبداللہ حضرت آمنہ وعدہ پلا کی سنگا شیو ددی نکاح وعدہ سنگا شیو دو حضرت بی بی آمینہ چو کمپلارو حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ نو داسو ویچے یوزل سے زنگل للاڑما اوال تمیو قتل چی حضرت عبداللہ ایک کی آواز دے دادا قریش و زوان دے اور تقریباً لس کم سل 90 لس کم سل چکم کافران و یہودی آخری کرنا سلور بڑا طرف تاسو گیر کڑے وائی اللہ سنو کی کرنا ہے تلوارو نو ویسے دادی مدد لطلما انو اچانک غیبی امداد دا اللہ طرف رالو او اگا طول کسانے آلتنا اوشاڑل نو ویسے دیر کرنا متاثر شو ما ابیا سے لارما او ما بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مورد دا خبر تیرا کا اور لکی میں دا کا ارادہ ہوگا چھے زما دا لور چکو نکاب کی گی دا حضرت عبداللہ سرا کی گی اور بیا دا کا خبر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ نبی علیہ السلام نکو ہو اغیل را خبر او رسولا او اغیم پا دی خبر دیر خوشحال شل ولی چی تاسو دخپل نوسی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا امدغا شانتی پاک بی بی کتا چو صورت دی کی خوبیانی وی آگا طول دی کی دننا موجود وی چکم حضرت عبدالمطلب لا پکار وی نو بیا دغه شانت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی خبر رضا شو او الحمدللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح پلا کے اوشو۔ جی سلمان بھائی ماشاءاللہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نکاح کیسے ہوا یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن و جمال اور کس طرح آپ کی شکل و شباہت تھی، آئیے اس کا بیان قبلہ حکیم غزالی صاحب سے سنتے ہیں۔ جی حضور۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا طریقہ کار ہے اور ایک عرصے دراز سے امیر اہل سنت نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ ہم جہاں مختلف قسم کے وسوسوں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں اسی طریقے سے کچھ شیطانی وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف معاملات میں آ کر ہمارے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، جو انسانوں کی صورت میں آ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی شیطان کی صورت میں آ کے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ پروگرام ہے کہ جو والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق وسوسے ہیں نا اس کی کاٹ ہو جائے گی کیا بات انشاءاللہ۔ اور بہت ساری باتیں ہم الحمدللہ اس وقت سن بھی چکے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جو والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، والد کے لاڈلے، حسن و جمال، حسن اخلاق، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے والد جو ہیں، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومی، آپ کے والد نے منت مانی، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے منت مانی کہ اللہ پاک نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور سب جوان صحت مند اور مددگار ہوئے تو میں ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ اب دیکھیں منت بھی کیسی ہے نا، انشاءاللہ سنیں گے آگے تو بڑا دل میں کہہ لیجئے کہ مزہ بھی آئے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے آقا علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کس طرح کی سوچیں رکھتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ 18-20 سال کے ہوئے تو آپ نے منت پوری کرنے کا ارادہ فرمایا، قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ آپ انہیں قربان کرنے لگے تو سرداران قریش رکاوٹ بن گئے اور حجاز کے عرافہ سے مشاورت کا طے ہوا۔ جس طرح بڑے ہوتے ہیں نا ان سے مشاورت کی جائے، تو ان سے مشاورت ہوئی اور اس نے کہا کہ 10 اونٹوں اور عبداللہ کے نام سے قرعہ اندازی کرو۔ 10 اونٹوں کے
नाम डाल दो या उनके नंबर डाल दो, और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी नाम डाल दो। अगर ऊँटों का कुरान निकल आए तो इन्हें ज़िबा कर देना, और अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो 10 ऊँटों को मज़ीद बढ़ा देना। यानी किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि आपकी कुर्बानी हो। उसके मुताबिक अमल हुआ, तो जब ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो ऊँटों का कुरा निकल आया, ऊँटों का नंबर निकल आया कि ऊँटों की कुर्बानी होने 10 मरतबा, 10 करके 10 मरतबा बढ़ते रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़िबा किए, और यूँ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की जान बची। इस पर मक्के मुकर्रमा में खुशी की लहर दौड़ गई। सुभान अल्लाह। इस वाक़े के बाद वालिद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का लक़ब ज़बी हुआ। सुभान हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अरब के एक देहाती ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर कहा, या इब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़बीहों के बेटे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाया, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला। अना इब्नु ज़बीहैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला रोशन और खूबसूरत चेहरे वाले मक्के के सबसे हसीन नौजवान थे। आपका निकाह मक्के शरीफ के मोअज़्ज़िज़ घराने बनु ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्द मनाफ की निहायत नेक व पारसा बेटी हज़रत आमना से हुआ, जो उस वक्त कुरैश की औरतों में हसब व नसब में सबसे अफजल थी। शादी के कुछ अरसे बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम भेजा। वहाँ आप बीमार हो गए। जब वापसी पर मदीना शरीफ पहुंचकर ननियाल बनु अदी बिन नज्जार में क़याम फरमाया तो बीमारी तवील हो गई। अल्लाह। काफ़िले वाले जो थे मक्के शरीफ आ गए, मगर आप वहाँ 1 माह तक बीमार रहे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आपकी तदफीन मदीना शरीफ के महल्ले बनु अदी के दारुन नाबिगा में की गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी वफ़ात के वक्त अपनी अम्मी जान के शिकम मुबारका में थे। अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने तरके में 5 ऊँट, चंद बकरियाँ और एक हबशी नस्ल कनीज़ हज़रत उम्म ऐमन बरका को छोड़ा था। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद रज़ियल्लाहु अन्हु का तरका भी था, और आपकी मुख्तसरन ज़िंदगी की कुछ बातें भी थी। तो अगर हम इन बातों पे गौर व फिक्र करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला उनका ज़िक्र सुनते रहें तो हमारे दिलों में भी, मदनी चैनल के नाज़रीन, वालिदैन करीमैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिलों में भी मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर के वालिद हैं प्यारे अब्दुल्ला, बड़े ही आबिद व ज़ाहिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। मेरे हुजूर के वालिद हैं प्यारे अब्दुल्ला, बड़े ही आबिद व ज़ाहिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। अल्लाह ताला की करोड़ रहमतों की बरसात हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की कब्र नवर पर। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा रफ़ीक भाई आप ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपके अम्मी जान या आपके अब्बू जान का अगर ख़ानदान देखा जाए तो ये भी अरब के अंदर एक यूँ बोलिए कि बड़ी एक मुमताज़ हैसियत रखता था। इस पर क्या फरमाएंगे आप? मुझे इस मौके पे आला हज़रत का एक शेर याद आता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यानी आला हज़रत ने कितनी, यानी शायरी तो और भी पढ़ी है, लेकिन आला हज़रत के कमाल अशार की जो है ना, वो कहते हैं ना कलामुल इमाम इमामुल कलाम, तो कितनी प्यारी बात समझाई है हमें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल वो इस कमाल का था कि हुस्न व जमाल में नुक्स तो दूर की बात, लेकिन गुमान भी नहीं कर सकते आप। फिर आगे मिसाल देते हैं, यही फूल खार से दूर है,
اللہ اکبر. دنیا کے جو پھول ہوتے ہیں اس میں خار لگے ہوتے ہیں, کانٹے لگے ہوتے ہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور جو شمع جلتی ہے, ٹھیک ہے نا, آج کل تو خیر لائٹ ہے, لیکن پہلے جو شمع جلتی تھی تو وہ شمع روشنی تو پھیلاتی تھی, لیکن ساتھ ہی دھواں ہوتا تھا جو کہ کالا ہو جاتا تھا. دو چیزیں ہیں, دھواں تو کالا ہی ہوتا ہے, اور برتن بھی جو ہے نا وہ لوگ کاجل بھی بناتے تھے اس سے, پرانے زمانے کی باتیں ہیں, پرانی باتیں ہیں. بہرحال آپ کو تو زیادہ پتہ ہوں گی مجھ سے یقیناً. بات جو ہے نا جی اس کے اندر جو ایک امام اہل سنت نے بیان کی ہے وہ یہ ہے, دیکھیے ایک خوبی ہے اور خوبی کے ساتھ ایک عیب بھی ہے. پھول کی رنگت, خوبی, خوشبو, خوبی اس کی بناوٹ, خوبی اس کو دیکھنے سے جو آپ کو ایک تر و تازگی ملتی ہے, وہ بھی کیا ہے خوبی. لیکن ساتھ میں کیا ہے, کانٹا ہے, نقص بھی ہے. اللہ خوبی ہے تو ساتھ میں کیا ہے, نقص بھی ہے, خامی بھی ہے. شمع ہے, موم بتی ہے, جل رہی ہے, روشنی دے رہی ہے, یہ اس کی خوبی ہے. لیکن دھواں اس میں سے نکل رہا ہے تو یہ ساتھ میں کیا ہے, خوبی کے ساتھ کیا ہے, خامی بھی ہے. ان دنیا کی چیزوں میں بعض اوقات خوبی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ میں کوئی نقص بھی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ پھول ہے جو ہر طرح کے نقص سے اللہ کریم نے پاک پیدا کیا ہے. یہ اللہ پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص ہدایت ہے. یہی پھول خار سے دور ہیں, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع تو ہے لیکن دھواں نہیں ہے یہاں. جی مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک جو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک کترو کامل نے اکمل بنایا ہے. اللہ اکبر. تو انہیں جو خاندان بھی اللہ اکبر, اللہ پاک ایڑو چنی کہ جو بدے سے عرفہ و اعلیٰ ہو نے. انہیں جو خاندان جو متھے کوئی تان وغیرہ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا والد گرامی نے والدہ, وہی جو خاندان عرب جے بہترین قبیلے نے بہترین قوم نے بہترین شاخ جے اندر شامل ہو. یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سجو شجر و مبارک نے محترم نے نامور شخصیت تے مشتمل ہو نے وہ بدھے جا بدھے اللہ اکبر پوتے جی قوم جا سردار نے رہنما ہوا نے معاشرے میں مرکزی حیثیت رکھنا ہوا. اللہ پاک جا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا مقدس و مکرم آبا و اجداد بدے اللہ پاک کے حقرو منن وارا ہوا. ان میں سے کوئی بھی ایڑو نہ ہو جو اللہ پاک کے علاوہ بے کوئی جی عبادت کرنو ہوئے. سید دو عالم شاہ اولاد آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, کڈے لوگ وہ گروہ سے نہ تھیا مگر مکے اللہ پاک بہترین گروہ میں سے کریو نے میں نے آؤں پوتے جے ماں پہ سے ایڑو پیدا تھیوس کہ زمانہ جہلیت جی کوئی بھی گھال منجے تک نہ پگی نے آؤں خالص نکاح نے صحیح سے نکاح صحیح سے پیدا تھیوس نے آدم علیہ السلام سے گنی نے پوتے جے والدین تک منجو نفس کریم آئیں بدھے میں سے بدھے سے افضل ہے نے منجا ماں پہ آئیں بدھے جے والدین سے بہتر عین. ماشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوتے جی زبان حق کے ترجمان سے پوتے جے والدین کریمین جی ہتری تعریف فرمایا. ماشاءاللہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ جا ایرا محبوب ہیں جو کہ رہتی دنیا تک وہ اصول نے وہ دستور ڈینیا. ڈسو پہلے جو آئے اسلام سے پہلے چھوکریاں کے الامان والافیز زندہ درگور کرے میں اچنو ہو, ٹھیک ہے, زندہ بیٹیاں کے زندہ یعنی یہ قبر کے اندر اتاری ڈینے میں اتنو نے انہیں کے دفن کری ڈینے میں اتنو ہو. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی تشریف آوری تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ یہ اسلام میں ان جی کوئی گنجائش نہ ہے. پوتے جی صاحب دادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کیری پیاری تربیت فرمایا نے کترو پیار نے والہانہ عقیدت ہوئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے جی مقدس نے معطر شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پوری دنیا کے بتاری دنیا کہ نہ بیٹیوں جو ہیں یہ تو اللہ جی رحمت ہیں. ارے انہیں کے تو آئیں خوش کرنا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ جی رحمت اترنی. تو یہ منجے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی مقدس تعلیمات ہیں جن کے اج ضروری ہے پانگے کہ اج بھی افسوس صد افسوس کہ گھنا ایڑا واقعات سنے میں اچن تھا کہ بیٹی جی پیدائش سے معاذ اللہ جو ہے نا غمگین تھی ونن تھا نے بیٹے جی پیدائش سے خوشی منان تھا. یہ جہلیت کے دور میں یہ چیز ہوئی لیکن بیٹی جو ہے نا یہ اللہ جی رحمت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور
بڑے یوں بولیے کہ میں کیا کہوں، بات ہے معاشرے کے اندر کہ بیٹی پیدا ہوگی مبارک نہیں دیں گے، اللہ بیٹی پیدا ہوگی مٹھائی تقسیم نہیں کریں گے. بھی ٹھیک ہے، آپ نے مٹھائی تقسیم نہیں کرنی، آپ نہیں کریں، بیٹے کی ولادت پہ بھی نہیں کرنی، بھلے نہیں کریں، مٹھائی تقسیم نہیں کرنی، کوئی بات نہیں ہے. کوئی مبارک دے رہا ہے تو اس کو برے سے منہ سے. اور عموماً یہ کام جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں. بیٹی پیدا ہوئی ہے اور خواتین میں ہی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ انداز بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری احادیث جو ہے وہ فرما رکھی ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کریں. اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، سبحان اللہ، جن کے پاس نہیں ہے اللہ اللہ ان سے پوچھیں، اور جن کی ہے نافرمان اور وہ ڈسیبل ہے اللہ ان سے پوچھیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے مزاج میں، اپنے انداز میں ہم شکر گزاری لے کر کے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اولاد دی ہے، صحیح دی ہے. یا اللہ اولاد دے دے، ہمیں لولی لنگڑی دے دے. بھئی جو رب اولاد دینے پر قادر ہے تو اسے ہم صحیح سلامت کیوں نہ مانگے، لولی لنگڑی کیوں مانگے بھئی؟ کیا بات. واہ واہ. یا اللہ اولاد دے دے، ہمیں لولی لنگڑی دے دے. بھئی جب اللہ سے لینا ہے اور پتا ہے وہ کریم ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، مالک ہے، خالق ہے. تو جب وہ دے سکتا ہے اور وہ دیتا ہے اور وہ مہربان بھی ہے اور وہ کریم بھی ہے، فریاد کرنے سے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ ہم یہ کیوں اس طرح کی باتیں کیوں کریں؟ لولی لنگڑی یا اللہ دے دے. اللہ معاف کرے. اور پھر بعض اوقات وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور بندہ منہ سے بات نکالتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے. قبولیت کے وقت میں تو بندہ جو سوچتا ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی میں نے وٹنس کیا ہے، ابھی شب بارات کی ہی بات ہے. حقیقت ہے. یعنی سوچا کسی نے کچھ اور وہ کام کیا ہے وہ جب ہو گیا. تو وقت جو ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس لیے اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. واپس آتے ہیں موضوع حضور کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک میں چاہوں گا کچھ آپ اختر بھائی سبحان ارشاد فرمائیں. سلمان بھائی، اس میں تو لکھا ہوا ہے، مزید کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے ایک دفعہ ان کو دیکھا تو ان سے بڑی اچھی خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھی. تو ان سے پوچھا کہ اے آمینہ، کیا تو بھول گئی ہمارے رسم و رواج ہے نا کہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ جی زیب و زینت اور خوشبو وغیرہ لگانا؟ صحیح. تو بولا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، جب سے آپ کے بیٹے کی نشانی شکم اطہر میں آئی ہے یہ انہی کی برکت ہے کہ پورا جسم ہی خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ہے. یہ ساری برکت ہے. اور اگر اور پیچھے چلیں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حسن و جمال یہ نبی پاک کے نور کا صدقہ تھا، یہ نا جو آپ کے چہرے انور سے ظاہر تھا. بہرحال حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ جن کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، حسب و نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس وقت کی تمام خواتین میں افضل و اعلیٰ تھیں. اللہ پاک نے آپ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اعلیٰ اوصاف و کردار اور باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا، اور عقل مندی و دانائی کے سبب آپ کو حکیمہ کہا جاتا تھا. اللہ اکبر، حکیمہ. اور اس کو اگر اس نسبت کو اگر دیکھا جائے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کو دیکھا جائے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں حکیم نہیں، تو حکیم بن حکیمہ رضی اللہ تعالی. کیا بات ہے، کیا بات. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آمینہ کا معنی ہے ایمان والی یا امن دینے والی یا امانت والی. مزید فرماتے ہیں، بڑا پیارا حضرت نے، اللہ ہمارے علماء پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، فرماتے ہیں کہ آمینہ میں 4 حرف ہیں. نمبر 1 الف، نمبر 2 میم، نمبر 3 نون اور نمبر 4 ہاں. آپ ارشاد فرماتے ہیں الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے،
میم سے محمد کی طرف اشارہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نون سے نور کی طرف اشارہ ہے، اور ہاں سے ہدایت کی جانب اشارہ ہے۔ واہ 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 بی واہ بی آمینہ کا نام ہی لے لیا جائے اور اس ترجمے کو دیکھا جائے سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے اس کے آخری رسول محمد عربی نور قرآن لے کر اس امت کی ہدایت کے لیے آئے۔ واہ واہ واہ، ساری برکتیں ایک نام میں سما گئی ہیں۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ واہ واہ۔ رما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو حضرت بی بی آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبل حسب و نسب دا حوالے نہ، اقبل عزت دا حوالے، اقبل قبیلی دا حوالے نہ ټول نہ اچت مرتبے والا وا، اولی بنا وا چکم دستاسو نکاح کی دا اغم ټول نہ اچت مرتبے والا ہو، او اللہ پاک تاسو لسنگا چے ظاہر کی حسن در کڑے ہو دغا شانتے تاسو اقبل اخلاق کی کردار کی دیر زیادہ عقل او دانائی والا وی، تاسو لاب خلقو حکیمہ بھی، یعنی دیر زیادہ حکمت والا۔ اب مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ تاسو ددی پر نم والا کی لکری دی آمینہ مطلب سے دے، آمینہ مطلب دے ایمان والی، او بل مطلب دا دے چے امان والی، او یو مطلب دا دے امانت والا، چے کم مطلب لے گور یا خکولی رنگ پاک کاری وردا، اور دا دری والا مطلبو نا دا دی پا نم کے ظاہر دی۔ مزید تاسو ہوئے چے دا پا آمنہ کے سلور حرف دی، یو الف دے، یو میم دے، یو نون دے، او یو پا کی ہا دا۔ تاسو ہوئے چے دا مفتی احمد یار خان مفسر قرآن علیہ رحمہ وئی چے الف نا اشارہ دا اللہ دا طرفا، میم نا اشارہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پالا، او دا نون نا اشارہ دا نور پالا، او دا ہاں نا اشارہ دا ہدایت طرف لا۔ نو اللہ پاک الحمدللہ تاسو پانوم کے ټول برکتونه راکړي۔ یو ځل وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د خپل مور په قبر باندې لاړو، د مور په قبر باندې نبی پاک لاړو، او تاسو آلتا پسترګو کې اوخ کېراله جړا شروع کا، انو خلکو تاسو کې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې جاړئ؟ تاسو ورته زما د خپل مور مینه یاد شوه، دا هغه ما سره مینه محبت چې کومو هغه راته یاد شو، نو زما په سترګو کې اوښکې راغلې۔ سلمان بھائی کہ نبی کریم ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لائے، قبر پر تشریف لائے نبی پاک اپنی والدہ محترمہ کی، اور کچھ دیر کے بعد چشمان کرم سے مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو ارشاد فرمایا مجھے اپنی والدہ کی شفقت و مہربانی یاد آ گئی تو میں رو پڑا۔ اللہ پنجابی شاعر نے یہاں کہا ہے کہ سونے آقا یاد کر کے رو پے، میں قربان جاؤں، سونے آقا یاد کر کے رو پے، یاد جد آیاں بہاراں مادیاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ کسی نے ایک شعر کہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا، ماں کی تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے نا، مطلب جب بھی دیکھوں والدہ قبر پہ جائیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی وہاں سے دعائیں ہی ہمیں مل رہی ہیں، ایک کاش کہ ہم وہاں جائیں۔ ماں کے قدموں میں مجھے آج بھی سکون ملتا ہے، ماں کے قدموں میں مجھے آج بھی سکون ملتا ہے، ماں کی تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ واہ واہ، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے۔ اختر بھائی کی آنکھوں میں ماشاءاللہ آنسو ہیں، اور اللہ ان کو مزید برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی محبت سے جو ہے مالا مال فرمائے، آمین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے قبلہ حکیم غزالی صاحب ایک جو ہے وہ ایک بات ہے حضور کے والدین سے متعلق، تو میں اس کا چاروں آج میں ذکر کروں۔ میں چونکہ میں تعلق وزیر آباد سے ہے، تو وزیر آباد میں ہماری ایک شخصیت ہیں اور بڑا ماشاءاللہ ان کا مذہبی ایک ذہن ہے، اور حضور کے والدین سے بڑی محبت کرنے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ کہا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے امیر سنت سے کہیں کہ جو ہے وہ حضور کے والدین کریمین کے لیے جو ہے نا وہ دعا میں
نام جو ہے وہ شامل کیا جائے، دعا کی جائے، تو ہمارا جتنا ڈونیشن ہوتا ہے یہ سارا ہم جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دے دیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے میسیج رکن شورا کو بھیجا، رکن شورا نے آگے امیر اہل سنت کو فارورڈ کیا ہوگا۔ رکن شورا کی طرف سے امیر اہل سنت کا ان کو جواب، امیر اہل سنت کو شکر دیا، وہ جواب میرے پاس آ گیا اور پھر وہ جواب میں نے ان کو سنایا، اور اس جواب کا میں خلاصہ بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ حضور کے والدین کا نام اور دعا یہ ہم ڈونیشن لینے کے لیے نہیں کریں گے، یہ ہم اپنی قبر و آخرت سنوارنے کے لیے کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر امیر اہل سنت نے جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ ساتھ میں ذکر فرمایا، اور واقعہ یہ بتایا کہ امیر اہل سنت کو جب جو ہے وہ حاضری کا شرف ملا مقام ابوا پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی علی رضا بھی جو ہے وہ ساتھ تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں چونکہ مزار شریف کی لوکیشن کا جو ہے وہ پتہ نہیں تھا، اب تو 100 چیزیں آ گئی ہیں، جی پی ایس لوکیشن ہے تو میپ ہے، تو مطلب یوں بہت سارے ذرائع آ گئے، تو یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ مزار شریف جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو وہاں ایک آدمی جو ہے موجود تھا، اور اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے اتنے ریال لوں گا پھر لے کے جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے پھر وہ جو ہے وہ ریال دیے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس طرح سے کر کے حضور کی امی جان کے مزار پر جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ حضور کے والدین سے مجھے بڑی محبت ہے، اور اس پر پھر انہوں نے جو ہے وہ ذکر بھی فرمایا، اور پھر یہ امیر سنت نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ انسٹرکشنز بھی جو ہے وہ جاری کی، ہدایت بھی جاری کی کہ دعاؤں میں اجتماعات میں حضور کے والدین کریمین کے لیے اصال ثواب کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو نام لے کر اصال ثواب، تب سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ ہو ہی رہا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے، جن کی برکت سے یوں ایک اچھا سلسلہ کار جو ہے وہ ایڈ ہوا۔ اور پھر امیر اہل سنت کا آپ جو ہے وہ انداز اور مزاج جو ہے وہ دیکھیں، قربان جائیں امیر اہل سنت کی محبت رسول پر، آپ کی محبت اہل بیت پر، آپ کی محبت صحابہ پر، آپ کی محبت اولیاء پر، اور آپ کی محبت والدین مصطفیٰ پر۔ سبحان اللہ، کہ حضور کے والدین کا ذکر ہم کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اپنی قبر و آخرت سنوارنے کے لیے کریں گے، اور پورے میسیج میں ڈونیشن کی تو پھر دوبارہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو یہ ہوتی ہیں دینی ماحول کی برکتیں، جب بندہ وابستہ ہوتا ہے تو پھر یہ برکتیں اور بہاریں ملتی ہیں کہ ذکر کرنا ہے، یاد دل میں لانی ہے، زبان پر لانی ہے، تو اس سے اپنی قبر اور آخرت جو ہے یہ سنوارنی ہے۔ یہ دنیا کی بہاریں بھی ملیں گی اور آخرت کی بہاریں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ جو یہاں سے وابستہ ہے تو بس پھر اس پر کیا ہے، کرم کے دروازے اللہ پاک اپنی رحمت سے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ تو بات ڈونیشن کی چل ہی نکلی ہے، تو اپنی دعوت اسلامی کا جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ تعاون فرمائیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی بھی خدمت کریں، وہ جو مستحق ہیں ان کو دیں، ان کو دینا یہ پہلا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے صدقہ دینے کے حوالے سے۔ اپنے قریبی رشتہ دار، اور اس میں بھی بہن بھائی آپ کے اگر ہیں اور وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو آپ اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ دیں، ان کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات دینے کا ذہن بنائیں۔ جو انفق ینفق، دو لفظ ایک جو ہے وہ حدیث کے یاد کرنے، انفق ینفق، تو خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کتنا مہربان ہے۔ اب میں ایک بات کہہ کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ما رزقناہم، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ما کے اندر اتنا عموم ہے کہ ہر شے اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، تو ما رزقناہم، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، من، اس میں سے کیا تھوڑا سا کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ما رزقناہم، جو اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، جتنا مال اللہ نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے اللہ کے کرم سے ہی ملا ہوا ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے، پوری پوری دینی ہے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نہیں دینی ہے، ایک ساتھ ہی دے دیں۔ ایڈوانس دے رہے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن جب سال مکمل ہو گیا تو دیں بالکل، اور دے کے اور خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا ہے، دینے والا بنایا ہے۔ دینے والا نے۔ ہاتھ تو یہی ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا تھا، ادھر کر رہے ادھر مانگ رہے ادھر مانگ رہے ادھر مانگ رہے۔ یہ کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، ایک فرض ادا کرنے والا بنایا ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، تو یہ پورا کرنے والا بنایا ہے، اور پھر پورا کرنے کی توفیق بھی دی ہے اور ذہن بھی عطا فرمایا ہے۔ جو ہے اس کو نکالیں، خیر اور خوش ہو کے نکالیں۔ سبحان اللہ، یہ جائے گا تو رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں لے کے آئے گا، اور پھر جو ہے وہ اب
خدمت کریں اور اپنی دعوت اسلامی کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لاکھوں لاکھ طلباء کرام جو ہے وہ قرآن کریم کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث پاک کا علم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، حفظ و ناظرہ کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں، تخصص ہو رہے ہیں، مختلف طرح کے تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی الدعوہ ہے، سبحان اللہ، مختلف طرح کے کورسز ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو جس طرح سے نگران شورا نے شب بارات کے اجتماع میں بڑی خوبصورت انداز میں مختصر سے طریقے سے بتایا، تو اتنا بڑا دین کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور طلباء کرام کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم تھر میں تھے، پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا قربانی کا سفر، تو تھر عمر کوٹ کے جو ہے وہ علاقے کے اندر جامعۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ، وہاں پر بھی طلباء کرام کو جو ہے وہ تھر میں بجلی جو لوگ سولر سے استعمال کرتے ہیں، تو طلباء کرام جامعۃ المدینہ کے لیے رہتے ہیں، تو ان کے لیے جو بجلی ہے وہ بھی میسر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جنریٹر بھی میسر ہے، بچے اپنی تعلیم کیا کریں جاری رکھیں۔ جب پینے کے لیے صاف پانی، یہ بھی کیا ہے اللہ کی رحمت سے میسر ہے، پھر کھانا بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی سلسلہ کار اللہ کی رحمت سے جاری ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی دور دراز ایریاز میں جن کو آپ ریموٹ ایریا سمجھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وہاں پر بھی آپ کی دعوت اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، سنتوں کا اجالا کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہے۔ واپس آتے ہیں پروگرام کے عنوان اور موضوع پر۔ اب حضور کی امی جان اللہ کی ولیہ تھیں، حکیم صاحب کچھ یہ بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کی ولیہ سیدہ آمینہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ولادت کے ایام میں ہر ماہ میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ اللہ کی ولیہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل تھا کہ ولادت مصطفیٰ کے وقت مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ کی ولیہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ نے اصحاب فیل کہ جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اور کعبے پہ چڑھائی کے لیے چلا تھا اور ابابیل نے اس کو تہس نہس کر دیا تھا، تو آپ نے اصحاب فیل کو ابابیل کے مارنے والے اس واقعے کو بھی دیکھا تھا۔ اللہ کی ولیہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ نے سرور ذیشان سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی ان کے نبی ہونے کی تصدیق فرما دی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت کچھ اصلاح کا پہلو بھی ہمیں ملے گا، اور اپنے اندر کچھ جھانکنے کا، اپنے اندر دیکھنے کا بھی موقع ملے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا پاک دامن، پردہ دار اور گھر کی چار دیواری میں رہ کر مردوں کے میل جول سے پرہیز کرنے والی خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طاہرہ والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا زمانے جاہلیت میں با پردہ رہیں۔ اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے عورتوں پر یہ احسان کیا کہ انہیں پردے کا حکم دیا۔ یہ عورتوں پہ احسان ہے یقیناً، اور آج ہم غور کریں اگر مدنی چینل کے ناظرین تو ہمیں اس کی بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ سلمان بھائی ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، قبلہ محترم سید عبد القادر باپو شریف رحمۃ اللہ علیہ، بہت پرانے دور کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایس ایچ او کے پاس تشریف فرما تھے، اور علاقے میں کچھ خواتین کے ساتھ واقعات کثرت سے ہو رہے تھے اس علاقے میں۔ تو اس ایس ایچ او نے آپ سے کہا کہ مولانا یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، یعنی وہ ایس ایچ او ہوتے ہوئے آپ سے پوچھ رہا ہے اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پردہ، اپنی انگلیاں اس نے اپنے دانتوں میں لے لی کہ آپ نے صحیح کہا، یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اسلام نے دیا ہے، سبحان اللہ، کہ آج خواتین پردہ کر لیں، پردے کو اختیار کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل، بہت سارے معاشرتی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ
जो आप उस वक्त भी पर्दा फरमाते थे, उस वक्त भी नामहरमों से, गैर मर्दों से अपने आप को बचाती थी। और ये अल्लाह तबारक व तआला का औरतों पर बहुत बड़ा एहसान है, वाकई एहसान है कि आज अगर औरतें भी अपने सही तौर पे पर्दा कर लें तो बेशुमार बुराइयों से, फितनों से वो अपने आप को बचा लेंगी। जब वो बच जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये मुआशरा भी फितनों से बच जाएगा। सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदैन की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। और जिस तरह हुजूर की अम्मी जान के पर्दे का जिक्र किया, अल्लाह ताला हमारी माँओं बहनों को भी जो है वो पर्दे की दौलत नसीब फरमाए और इस्लाम का हुक्म है इसको बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। मर्दों को भी अपनी आंखों में हया और शर्म अल्लाह करीम लाने की सारत नसीब फरमाए। दीनी माहौल से बचता रहेंगे, अच्छी बातें अपनाएंगे, बेड़ा पार होगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ